सुराख पर अपना पाँव रखा था, एड़ी रखी थी, उस सुराख से एक सांप निकलता है और वो हजरत अबू बकर की एड़ी पे डसना शुरू कर देता है। मैं कुर्बान जाऊं हजरत अबू बकर की हिम्मत और इस्तकामत पर कि वो सांप के डसने की तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे, पाँव को नहीं हिला रहे थे, क्योंकि उनकी गोद के अंदर अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे और हजरत अबू बकर को ये गवारा नहीं था कि मेरा पाँव हिले और उनकी नींद के अंदर कोई खलल आए। हाजी साहब, एक ताल्लुक का मामला यहाँ देखें, एक हम गौर करें, हम अल्लाह के नबी के साथ अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इजहार तो करते हैं, क्या हमारी ये जो 24 घंटे की जिंदगी है, हम कितने अल्लाह के हुक्म और नबी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? हमें भी इस चीज पे गौर करना चाहिए। अल्लाह ने माशाअल्लाह आपको इस मुबारक सफर के लिए कबूल फरमाया है कि जब आप लोग उम्रा करके वापस जाएं तो आपकी जिंदगी के अंदर एक चेंज और तब्दीली हो। अगर उम्रे से पहले वाली जिंदगी, उम्रे के बाद वाली जिंदगी के अंदर चेंज आ गई, तब्दीली आ गई, तो समझो ये जो मुबारक सफर है अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी बकिया जिंदगी है वो तब्दीली वाली, चेंज वाली हमें जिंदगी अता फरमाए और उस पर इस्तकामत नसीब फरमाए। सब कह दो आमीन। तो मेरे भाइयों, सांप के डसने की वजह से जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बॉडी है वो जर्द हो जाती है और आंखों से आंसू के कतरे निकलते हैं। अल्लाह को ये आंसू के कतरे बहुत पसंद आए, अल्लाह ने वो आंसू के कतरे जमीन पर नहीं गिरने दिए। आज इंशाअल्लाह 2 कतरों का जिक्र करूंगा, एक गारे सौद के मकाम पे, दूसरा मदीना मुनव्वरा के अंदर। तो मेरे भाई, जब हजरत अबू बकर के आंखों से निकले हुए आंसू के कतरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरते हैं, वज़ुहा वाले चेहरे मुबारक पर गिरते हैं, तो अल्लाह के नबी नींद से बेदार होते हैं और पूछते हैं कि ए अबू बकर खैरियत तो है, क्या हुआ? तो मेरे भाई, हजरत अबू बकर ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे सांप निकला था, सांप के डसने की वजह से ये आंसू के कतरे निकले हैं। वाह, कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी किस्मत पर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगली पर अपना खत्म नबूवत वाला लुआब लगाकर जब हजरत अबू बकर की एड़ी के उस हिस्से पे लगाया तो अल्लाह ने अपने हबीब के लुआब की बरकत से सांप के जहर के असर को दूर फरमा दिया। सब कह दो सुभान अल्लाह। अभी ऐसा आपके राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ एक मस्जिद के मीनार और गुंबद नजर आएंगे। ये देखिए, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल राजी। मक्का की बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में इसका शुमार होता है, मस्जिद अल राजी। ये देखिए सीधे हाथ की तरफ। अभी ये सब आप लोग अपने उल्टे हाथ में देखिए, लेफ्ट साइड के पीछे की तरफ। ये जो बड़े बड़े होटल आप लोग देख रहे हैं, आपका अगर कोई रिश्तेदार दोस्त अब आप हज के लिए आया होगा तो उसकी जुबान से आपने अजीजिया का नाम सुना होगा। ये वो अजीजिया है, ये वो अजीजिया के होटल है जहाँ पर पूरी दुनिया से जो हमारे मुसलमान भाई हज के लिए आते हैं, इन्हीं होटलों के अंदर आके हज के दिनों में रुकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इन होटलों का क़ियाम नसीब फरमाए। सब कह दो आमीन। साफ ज़ाहिर है कि जब हम लोग इन होटलों में रुके होंगे तो अल्लाह ने हमें हज के लिए बुलाया होगा। अल्लाह गैब के खजाने से असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। आमीन कह दीजिए। मुसाफिर है, अल्लाह का मेहमान है और उम्रे के सफर पे आप लोग आए हुए हैं। इस वक्त शायद कोई दुआ हमारी कबूल हो जाए। तो मेरे भाई, एक ये कतरे थे जो अल्लाह को बहुत पसंद आए। एक ऐसा ये जो आपने मस्जिद की ज़ियारत की है, ये जो बंदा है इस मस्जिद के बनाने वाला, उसका नाम है शेख सुलेमान अल राजी। उसका कबीला है, उसका खानदान है, जैसे हमारे यहाँ कबीले खानदान होते हैं। इस बंदे के खजूरों का बाग है जिसके अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में खजूर के पेड़ हैं। उस बाग से जो खजूर आती है वो बंदा बेचता नहीं है, मक्का और मदीना शरीफ के हरम पाक के अंदर फी सबिलिल्लाह तकसीम कराता है। उस बंदे ने ये मस्जिद बनवाई है, मस्जिद अल राजी। तो मेरे भाई, एक ये कतरे थे जो अल्लाह को बहुत पसंद है। मदीना चलते हैं कि जब मदीना के अंदर मजलूम मदीना दमाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया जाता है, शहादत के वक्त उनके सर से जो खून के कतरे निकलते हैं, अल्लाह को वो भी बहुत पसंद है। अल्लाह ने वो भी जमीन पर नहीं गिरने दिए। उस वक्त हजरत उस्मान गनी कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। कुरान मुकद्दस का सिपारा नंबर 1 है, उसका आखिरी रकू है और आयत नंबर 139 है। जब तिलावत करते हुए इस आयत पर पहुंचे
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ خون کے قطرے قرآن مقدس کے اسی آیت پر گرے۔ اور وہ قرآن مقدس آج بھی ترکی کا ایک شہر ہے جس کا نام استنبول ہے، اس کے میوزیم کے اندر وہ قرآن پاک آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ میرے بھائیو، کون عثمان کہ جس عثمان کے نکاح کے اندر اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں؟ یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور صحابہ کرام میں سے یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں تھا کہ ان کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میرے بھائیو، کون عثمان کہ جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں تھا تو یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر دینے والے، اس کی قیمت ادا کرنے والے یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے بھائیو، کون عثمان کہ جب دوسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبی کے لیے زمین خریدنے کا اعلان فرمایا، جگہ خریدنے کا اعلان فرمایا، تو یہی حضرت عثمان تھے دوسری مرتبہ مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کر دینے والے۔ پہلی مرتبہ جو مسجد نبی کے لیے جگہ خریدی گئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے دی تھی۔ جب اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، سب سے پہلے مسجد قباء، پھر مسجد جمعہ، اس کے بعد اگر کچھ ہمارے حجاج پرانے ہوں جن کا پہلے سفر ہو چکا ہو، جس گیٹ سے ہم لوگ درود و سلام پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں جس کو باب السلام کہتے ہیں، یہ مسجد نبی کا ابتدائی حصہ تھا۔ جب اللہ کے نبی یہاں پہ پہنچے تو یہاں پر مدینہ کے لوگ کھجوروں کو سکھایا کرتے تھے، یعنی کھجور کی منڈی ہوا کرتی تھی، اور یہ 2 یتیم بچے تھے جن کی یہ جگہ تھی، ایک کا نام سہل تھا، دوسرے کا نام سہیل تھا۔ تو اللہ کے نبی کے حکم پر حضرت ابوبکر نے یہ جگہ 10 دینار کے اندر خریدی اور وہاں پہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے لگی، صحابہ کرام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچنے لگے تو وہ مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے جب مسجد نبوی کو بڑھانے کے لیے، کھلا کرنے کے لیے جب دوسری مرتبہ جگہ خریدنے کا اعلان فرمایا تو وہ یہی عثمان تھا دوسری مرتبہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دینے والے۔ میرے بھائیو، کتنے خوش نصیب حضرت عثمان کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا، جس دن ہم لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اس دن کسی کی گواہی میں بدر کا میدان گواہی دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی میں احد کا پہاڑ گواہی دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی میں مسجد نبوی کا مصلی گواہی دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی میں کربلا کی ریت گواہی دے رہی ہوگی۔ کتنا خوش نصیب حضرت عثمان کہ جس کی گواہی کے اندر خود کلام اللہ، قرآن پاک کو اللہ کا کلام بھی کہا گیا، یہی آیت بولے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کا ترجمہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کے نبی حضرت ابوبکر اس غار ثور کے پہاڑ پر قیام فرما رہے تھے تو یہاں پر کھانا پہنچانے کے لیے چھوٹی بچی تھی جن کا نام حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ کھانا پہنچانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کھانا پہنچا کر پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی کہ ابو جہل سے ٹاکرا ہو گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت اسماء آ رہی ہے، ابو جہل آگے کھڑا ہو گیا، راستہ روک لیا اور پوچھا کہ اے اسماء بتا تو کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے بھائی بچی کا جواب سننا۔ حضرت اسماء نے جواب دیا کہ میں وہاں سے آ رہی ہوں جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ابو جہل یہ سمجھا کہ چھوٹی بچی تھی، شاید یہ راستہ بھول گئی، کسی نے اس کو سیدھا راستہ بتایا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، حضرت اسماء کے جواب سے مراد وہ ہستی تھی جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں دین کا راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ بتایا۔ حضرت اسماء کے جواب سے مراد آقا علیہ السلام تھے۔ میرے بھائی، پھر ابو جہل پوچھتا ہے کہ اسماء بتا تمہارے نبی اور تمہارے ابا کہاں ہیں؟ وہ تو کافر تھا، وہ تو نبی نے نہیں مانتا تھا۔ تو حضرت اسماء نے جواب دیا کہ میں نہیں بتاتی وہ کہاں ہیں۔ ابو جہل حضرت اسماء کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارتا ہے، حضرت اسماء دور جا کر گرتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت اسماء نے یہ سب کچھ برداشت کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کہاں ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس دین کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا لیکن اس دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائیو، یہی وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے، یہی وہ مکہ مکرمہ کے بازار اور گلیاں ہیں جہاں پہ آج آپ لوگ رہ رہے ہیں، کہ جہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا،
تبتے ہی ریت پہ لٹا دیا جاتا، آگ کے انگاروں پہ حضرت بلال کو لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن حضرت بلال کے خون اور چربی سے وہ آگ کے انگارے بجھ رہا کرتے تھے، لیکن ان کی زبان پر جو احد احد کا کلمہ جاری ہوا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میرے بھائیوں کفار مکہ وہ نہ چھڑوا سکے۔ تو میرے بھائیوں یہ زیارات کا مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کون سی تکلیفیں برداشت کی، ان کے بعد صحابہ کرام نے یہاں پہ کون کون سی قربانی دی ہے۔ ابھی آئی صاحب آپ لوگ اپنے رائٹ سائڈ دائیں طرف دیکھیں، یہ جو ساری عمارت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہاں کی یونیورسٹی ہے، یہاں کا کالج ہے، یہاں کا مدرسہ ہے، جامعہ ام القری، یہ آگے لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جامعہ ام القری، یہ دیکھیں۔ حاجی صاحب اگلی جو ہماری زیارت آ رہی ہے وہ ہے میدان عرفات، جہاں پر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن پوری دنیا سے جو ہمارے مسلمان بھائی حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اسی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور اس دن سب کے جسم پر ایک ہی لباس ہوتا ہے، 2 چادریں جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اس دن چاہے کوئی بادشاہ ہے اس کا بھی یہی لباس ہوتا ہے، چاہے کوئی فقیر ہے اس کا بھی یہی لباس ہوتا ہے، اور اس دن سب کی زبان پر، توجہ حاجی صاحب اس بات پہ، سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ، ایک ہی کلمہ ہوتا ہے۔ آج آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ جیسے آج ہم لوگ زیارات کے سلسلے میں میدان عرفات کے اندر جا رہے ہیں، اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے قبول فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ ہم لوگ یہی ترانہ، یہی کلمہ پڑھتے ہوئے میدان عرفات کے اندر حاضر ہوں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی صاحب یہ وہ ترانہ، یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے حجاج کرام اپنی زبان پر جاری رکھے ہوئے میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب حج کے 3 فرض ہیں، پہلا ہے احرام باندھنا، دوسرا ہے وقوف عرفات، وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، وقف کرنا، قیام کرنا، اس لیے عرفات کے حدود کے اندر داخل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ نے عرفات کی پہچان کے لیے عرفات کے بعد چاروں طرف سے پیلے کلر کے، یلو کلر کے سائن بورڈ لگائے ہیں تاکہ حجاج کو عرفات حدود پہچاننے میں کچھ آسانی پیدا ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی ضرور حاضری کا موقع عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگ بھی جب آئیں تو آپ نے ان بورڈوں کو کراس کر کے عرفات حدود کے اندر داخل ہو کے بیٹھنا ہے۔ ابھی آپ لوگ اپنے رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، آگے کی طرف آپ کو یلو کلر کا، پیلے کلر کا ایک بورڈ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بدائے عرفات۔ یہاں سے عرفات سٹارٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ واپسی پہ پورا میدان عرفات دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں یلو کلر کا بورڈ، 12 بجے سے پہلے حاجی صاحب یہاں پہنچنا ہوتا ہے، زوال سے پہلے، اور مغرب تک یہاں پہ رکنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حاجی صاحب اس میدان عرفات کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، جس کا نام قصوہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو میرے بھائیو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ دین کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت اور کوئی برتری حاصل نہیں ہے، نہ ہی آج کے بعد کسی گورے کو کالے پر، کسی بادشاہ کو فقیر پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی بڑے کو چھوٹے پر کوئی فوقیت اور کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی فوقیت والا، کوئی مرتبے والا، کوئی رتبے والا ہے تو وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو تقوی میں زیادہ ہے۔ میرے بھائیو مرزا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھے، رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، زبان توتلی ہے، تقوی کا یہ عالم ہے، چلتے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہیں، اللہ پاک کی جو آواز ہے وہ جنت اور عرش مولا پہ سنا رہے ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو قرآن مقدس کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی آیت کے ساتھ ہی قرآن مقدس مکمل ہو گیا، لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کا کچھ تھوڑا حصہ بعد میں بھی نازل ہوا ہے۔
عزیزان اسی میدان عرفات کے اندر ایک مسجد آ رہی ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ. یہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے. یہ مسجد سال میں صرف ایک دن کے لیے کھلتی ہے، حج کے دن کے لیے، بقیہ پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے. کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا اسی مسجد والی جگہ پر، کیونکہ خطبہ ظہر سے پہلے ہو جاتا ہے. پھر ظہر اور عصر کی نماز جو ظہرین ملا کے پڑھائی گئی تھی وہ اسی مسجد والی جگہ پر. پھر اس کے پاس سے لے کے مغرب تک کا جو اللہ کے نبی نے قیام فرمایا ہے وہ جبل رحمت کے پہاڑ کے برابر میں بغل میں اللہ کے نبی نے قیام فرمایا اور وہاں پہ دعائیں مانگی. اجزا وہ دعائیں کس کے لیے تھی؟ وہ آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت کے لیے اللہ کے نبی نے یہاں پہ دعائیں فرمائی ہیں. اللہ نے تو ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت پہ ان کی زبان پر جو کلمہ جاری تھا وہ تھا اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو معاف فرما. جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی ان کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھا. اجزا یہ جو میدان عرفات ہے اس کو حشر کا میدان بھی کہتے ہیں، حشر کا میدان بھی کہتے ہیں. اس دن ہم لوگ یہاں پہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. جس دن تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تمام انسانوں کی زبان پر، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کی زبان پر اس دن جو کلمہ ہوگا وہ ہوگا نفسی نفسی نفسی. لیکن اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا اس دن بھی ان کی زبان پر جو کلمہ جاری ہوگا وہ ہوگا امتی امتی امتی. آج امت غور کرے سب ہم لوگ کس رستے پہ چل پڑے ہیں. ابھی یہ دیکھیں یلو کلر کے بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ان بورڈوں کو جیسے ہم لوگ کراس کریں گے ہم لوگ عرفات کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور یہ الٹے ہاتھ میں دیکھیں جو نبی جو لوہے کی چادر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کے درمیان کے اندر رستہ ہے. یا ابھی آپ لوگ دیکھیے گا اس رستے کے دونوں جانب یہ لوہے کی چادریں لگائی گئی ہیں. یہ وی آئی پی لوگوں کے لیے حج والے دن رستہ استعمال ہوتا ہے. ساتھ ایک میدان ہے جہاں پہ ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہیلی کاپٹر اترتے ہیں اور اس رستے کے ذریعے سے ان کو لایا جاتا ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پہ دیکھیے یہ وی آئی پی لوگوں کے خیمے ہیں، یہ دیکھیے. اور باقی جو خیمے لگتے ہیں الٹے ہاتھ پہ دیکھیے جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ مٹی نظر آ رہی ہوگی اس حصے پہ خیمہ لگتا ہے جہاں پہ یہ ریڈ کلر کی لال کلر کی جو اینٹیں لگی ہوئی ہے یہ چلنے کا رستہ ہوتا ہے. آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہم لوگ مسجد نمرہ کے قریب پہنچنے والے ہیں. اس مسجد کے 6 مینار اور 3 گنبد ہیں. انشاءاللہ واپسی کو وہ بھی دکھائیں گے. ابھی یہاں پہ 5 منٹ کا ٹائم ہوگا جس صاحب آپ کے پاس. جن کا وضو ہے وہ یہاں پہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں گے نفل. جن کا وضو نہیں ہے مسجد کی زیارت کر کے دعا کر کے واپس آ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ پانی کا انتظام نہیں ہے. کا پہاڑ ہے یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب اللہ نے ہمارے دادا حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے دنیا میں بھیجا، حضرت آدم سری لنکا کے مقام پہ، حضرت حوا جدہ کے مقام پہ، یہ آپس میں بچھڑ گئے تھے. جب 40 برس کے بعد ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ملاقات مزدلفہ کے مقام پہ. مزدلفہ کا معنی ہے ملانا، عرفات کا معنی ہے پہچاننا، اور جو پہچان ہوئی تھی اسی میدان عرفات کے اندر. اور ایک دعا تھی جو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے اس موقع پر بار بار پڑھی تھی. اللہ نے دعا کا ذکر قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 8 ہے، سورت کا نام سورت اعراف ہے. اللہ نے اس کے اندر اس دعا کا ذکر فرمایا. آپ اس دعا کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں. وہ دعا یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا سیدھا سیدھا وہ آخر یہ وہ دعا تھی جو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے اس موقع پر بار بار پڑھی تھی. اس دعا کا ترجمہ بھی سنی. ربنا ظلمنا، اے میرے رب ظلم کیا ہم نے کس پر؟ انفسنا، اپنے نفسوں پر. آگے کیا آیا؟ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا. آگے وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کھایا. آخر الفاظ پہ غور. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم لوگ خسارے والوں میں سے ہوں گے، ہم لوگ گھاٹے والوں میں سے ہوں گے، ہم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ وہ دعا تھی جو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے اس موقع پر بار بار پڑھی تھی. آپ لوگ دونوں سبوں کو دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ. جہاں پہ یہ مٹی نظر آ رہی ہے یہاں پہ خیمہ لگتا ہے اور یہاں پہ یہ پچھلے سال سے یہی ترتیب ہے. یہاں پہ کچھ کام چل رہا ہے عرفات میں کیونکہ کرو تو اس لیے یہاں پہ گاڑی انہوں نے پارک لکھے ہے.
اور وہ گاڑی کے اندر بھی بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، گاڑی سے اتر کے بھی باقی جو چل سکتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہوگا تھوڑا آگے جا کے جبل رحمت کی زیارت کروائیں گے، اس کے بعد انفرادی دعا ہے، آپ لوگ دعا کر کے واپس آ جائیں گے، ساتھ میں جائیں گے، ساتھ میں ہی واپس آنا ہے، کیونکہ جبل رحمت تک جانا اس وقت بہت مشکل ہے کیونکہ بہت دور ہے۔ میدان عرفات ہے، یہاں پہ علیحدہ علیحدہ دعا ہوتی ہے، تو آپ لوگ اپنی علیحدہ علیحدہ دعا کریں گے، زیارت آپ لوگ یہاں سے کر لیجئے۔ وہ سامنے یہ جو پلر آپ کو نظر آ رہی ہے جبل رحمت کا پہاڑ کی پہچان کے لیے بنایا گیا پورا میدان عرفات، جہاں سے وہ جی مسجد تھی نا، وہ یلو کلر کا بورڈ دکھایا تھا، وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے آخر تک سارا میدان عرفات۔ جب واپسی گاڑی پہ جائیں گے پورا میدان عرفات انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ ٹینٹ لگتا ہے نا جی یہ جتنے حصے پہ مٹی ہے نا یہاں پہ وہ لگتا ہے خیمہ، اور یہ چلنے کا رستہ ہوتا ہے۔ نہیں 1 کلومیٹر آرام سے تھوڑا اور چل رہے